रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक़ है, उनका मौक़िफ़ वही है जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। और हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जो भी कोई हिंदुस्तान के आईन में वहाँ इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है, उसका तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो तहरीक आज़ादी के नारे को इस्तेमाल कर रहा है, वो हुर्रियत का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, ये कह के कर रहा है गिलगित से लखनपुर तक कश्मीर हमारा है, लेकिन वो हिंदुस्तान के आईन। इस बात को समझना है आपने। ये बीजेपी का नारा है। बीजेपी कहती है कि गिलगित हमने लेना है पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर लेना है पाकिस्तान से। इंजीनियर रशीद भी यही कह रहा है। फारूक अब्दुल्ला जिस अटॉनमी के ख्वाब दिखा रहा है कश्मीरियों को, कांग्रेस से वो पूछे ना, क्या वो 370 वापस लाने के लिए तैयार है? नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत तिहाड़ जेल में है। कुछ 25-25 सालों से हैं, कुछ 38 सालों से अब हो गए। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान हिंदुस्तान के उन जेलों में हैं जहां उनकी फैमिलीज उनके पास नहीं पहुंच सकती है मुलाकात की। इस दौरान हिंदुस्तान कश्मीर में इलेक्शन करा रहा है। इलेक्शन कश्मीर में पहले भी हुए, इलेक्शन कश्मीर में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इलेक्शन 1953 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि कोई इलेक्शन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का न्यामुल बदल नहीं है। अगर इलेक्शन करना है, हम भी इलेक्शन चाहते हैं, हम कश्मीर के मुस्तकबिल का इलेक्शन चाहते हैं। हम पूरी स्टेट के लोगों को पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। यही इंजीनियर रशीद भी कहता है, लेकिन हिंदुस्तान के दायरे के तहत कहता है। उसको पता है कि मुझे वोट मिलेगा ये बात कहने से। जब ये बात मैं करूंगा, यही बात उमर अब्दुल्ला भी कहता है, यही बात इवन महबूबा मुफ्ती साहिबा भी कहती है। लेकिन दुनिया समझती है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त भी मौजूद है। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान सीज फायर लाइन पे अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें इस वक्त भी मौजूद हैं। क्यों है? क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है, इसका मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी है। हम हिंदुस्तान से बार कह रहे हैं, हम वो कमिटमेंट चाहते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक में आके की और कहा कि कश्मीरियों को हम वो हक देंगे जिसका हक उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है। हम जबरी रिश्ते नहीं चाहते हैं, हम वही हक आज भी चाहते हैं। जब हम महदूद की बात करते हैं, हम कश्मीर के मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, हम कश्मीर में रहने वाले हिंदू की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, बुद्धिस्ट की बात करते हैं। जो स्टेट का बाशिंदा है उसको भी यह हक मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर के मुस्तकबिल का हाल, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा जी हो, अब इंजीनियर रशीद साहब भी इस दौड़ में शामिल हुए हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सही होता हिंदुस्तान का दावा कि वहां सब चेंज हुआ है, फिर 10 लाख फौजें वहां पे क्या कर रही? 10 लाख में से 10,000 फौजें कम हुई है? नहीं हुई। इस लिहाज से हमारा जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन हम एंगेज थे अपनी क़यादत के साथ। हमें ये कहा गया था कि शायद कश्मीर की तहरीक आज़ादी की क़यादत को भी रिहा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको शायद शर्त शरूत रखे गए थे, उन्होंने ठुकरा दी वो सारी चीजें। उन्होंने कहा यासीन मलिक इस वक्त भी फांसी के फंदे का इंतजार कर रहा है, शबीर अहमद शाह 31 सालों से बंद है, मसद आलम भट्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन 20 सालों से बंद जेल गुजार रहे हैं। आसिया इंद्रावी साहिब हमारी बहन, जिसके साथ 34 खवातीन हैं और कुछ के साथ बच्चे भी हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद। उनको रिहा करे ना, फिर इलेक्शन लड़े। इस लिहाज से पाकिस्तान के मीडिया को हम दरखास्त करते हैं, जो आवाज हमें श्रीनगर से करनी चाहिए थी वो हम आज इस्लामाबाद में कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। सर, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो वहाँ पे इलेक्शन की तैयारी तो होगी है, अब इलेक्शन हो भी जाने हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे बैठी हुई है, आप लोगों के कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले भी रहे या मुकम्मल बाइकआउट है? देखिए, देखें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कभी जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, देखिए हमने जब सागर साहब ने कहा कि
ہماری ساری قیادت اس وقت جیلوں میں. حریت کانفرنس وہی ہے جو جیل میں ہے. جیل سے باہر جو الیکشن کے پروسیس میں ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ تعلق رہے گا اور نہ تعلق تھا. حریت کانفرنس کا ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 1951 کی جو قرارداد ہے یہی ہماری باٹم لائن ہے، اور وہ باٹم لائن یہی کہتی ہے کہ اینی اسمبلی constituted by virtue of these elections have no authority to decide the future. یہ کلیئر کٹ میسیج ہے. اور دوسری گزارش میں جیسے پہلے بھی ہم نے کی، حریت کانفرنس کا دس از دا ریپلیکا آف دا حریت کانفرنس. جب یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حریت کانفرنس کو ان الیکشنوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو وی مین بائی اٹ، یہی ہمارا موقف ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں. جی اینی مور کوشچن؟ کوئی اور سوال؟ ہاں، آپ تمام دوستوں کا شکریہ. میں زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ تو اگر مختصر. نہیں، یہاں تو مفصل اور مدلل بات ہوئی. میں میڈیا کے حوالے سے جہاں ہماری آواز کو وہاں کرش کیا گیا، وہاں جو صحافی حقائق لانا چاہتے تھے وہ جیلوں میں ہے، جہاں وہ کھل کے بات کرنا چاہتے تھے وہ جیلوں میں ہے، جہاں ساگر صاحب نے بات کی عمر عبداللہ کی، محبوبہ مفتی کی، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست تھا. وہ اس لیے کہ آج ان کے ساتھ بھی وہی حال ہے. آج وہی لوگ وہاں پہ بربرا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست ہے. لہذا پاکستان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں، کشمیری سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا، ہم سب نے خیال رکھنا ہوگا. اور میڈیا کی جو ذمہ داری ہے، جہاں آواز کو دبایا گیا ہے اس آواز کو پہلے بھی آپ نے پہنچائی، اب بھی آپ نے اس آواز کو دنیا تک، کشمیریوں کی اختلاج، کشمیریوں کا درد، کشمیریوں کا تکلیف آپ نے دنیا تک پہنچانا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے طاہر مسعود صاحب جسٹ ورڈ آف تھینکس آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ میرے ساتھیوں نے بات کی ہے وہی موقف ہے ہم سب کا. میں یہاں پر بہت سارے سینئر جو صحافی ہے، جب ہم یہاں آئے تھے 92-93 میں، تب سے آج تک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہماری اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا ہے، آپ ہمارے ایک طرح سے وہ کان اور آنکھیں ہیں. آپ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہے، یہ آپ لوگ ہیں، یہ پاکستان کا میڈیا، یہ آزاد کشمیر کا میڈیا ہے. یہاں پر میری یکجا جو کشمیری جو آرگنائزیشن ہے ان کی جرنلسٹ کی، انہوں نے، آپ نے سب چیز، چاہے ریڈیو چینلز ہے، چاہے اسٹیکر چلتے ہیں، پروگرامز ہے، کتنے پروگرامز میں ہم نے کشمیر کی بات کی. آپ کو پتہ ہے تقریباً 1.5-2 سال تک کشمیر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا. پھر انہوں نے سلیکٹڈ لوگوں کو وہاں پر ایک گورنمنٹ کے پولیس کے ڈپارٹمنٹ نے 5-10 کمپیوٹر ان کو دیے ہیں. تو وہاں پر سینکڑوں جرنلسٹ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنی بات کو دنیا تک پہنچائیں. لیکن یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، پاکستانی میڈیا کو، آزاد کشمیر میڈیا کو جاتا ہے، جنہوں نے کشمیر کی بات کو دنیا تک پہنچا دی. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور یہ جو ہماری مشکلات ہے، باتیں ہیں، جو ہمارا مشن ہے کشمیر کی آزادی کا، جو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اکارڈنگ ٹو دی یو این ریزولوشن اینڈ ول آف دی پیپل آف کشمیر. تھینک یو. چائے کا انتظام
کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کو صعوبتوں کا سامنا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. قابض بھارتی افواج نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. بی جے پی حکومت کشمیر میں مسلم کش اقدامات پر عمل پیرا ہے. جو بھی بھارتی آئین کے تحت الیکشن لڑ رہا ہے وہ آزادی کا نعرہ استعمال نہ کرے. ان کا کہنا تھا کہ حریت کانفرنس کی قیادت برسوں سے تہاڑ جیل میں ہے. مسئلہ کشمیر کا تنازع اس وقت بھی اقوام متحدہ میں موجود ہے. آج محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ بھی مان رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست ہے. حکومتی آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ رواں مہینے کے آخر تک ٹل گیا ہے. آج سینٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. مسلم لیگ نون نے آئینی ترامیم کا معاملہ رواں ماہ کے آخر تک جانے کی تصدیق کر دی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آئینی ترمیم پیش ہونے میں ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں. آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پارلیمان چلتی رہے گی. مولانا بڑی حد تک ان چیزوں سے مطمئن تھے. انہوں نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس کی جزیات اور تفصیلات کو ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں کچھ ٹائم دے دیں آپ, اور کچھ دن بھی ہو سکتے ہیں, ہفتہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم اس کو تاروی دیکھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں گے. لیکن ہمیں ان چیزوں سے اصولی طور پہ کوئی اختلاف نہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عید میلاد النبی بھی آ گئی, لوگ گھروں کو جانا چاہتے تھے, تو آج کے اجلاس میں تو نہیں رکھا گیا اس کو. ویسے بھی تھوڑا سا وقت دینا ہے, جو الائز چاہتے ہیں کہ انہیں ٹائم ملے. تو ہفتہ 10 دن بعد جب بھی, اب آج امکان یہ ہے کہ دونوں ایوانوں کا جو اجلاس ہے وہ پرووک ہو جائے گا کچھ دنوں کے لیے, اور جب نیکسٹ ٹائم جمع ہوں گے تو پھر اس کو انشاءاللہ سر اگر آ جائے گا. جی سر مسودہ پبلک کبھی نہیں ہوتا. 25 ترمیمیں ہو چکی ہیں میرا خیال ہے آئین کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے. مسودہ سب سے پہلے آتا ہے ہاؤس کے اندر, ہاؤس اسے دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ پبلک ہو جاتا ہے یا کمیٹی میں جاتا ہے, آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں وہ, یہ کوئی ریفرینڈم نہیں ہوتا ہے کہ جس کا اعلان پہلے کر کے عوام سے رائے لی جائے. یہ اسی وقت آتا ہے جب ہاؤس میں پیش. اگر یہ ترمیم آپ لوگ نہ پیش کر سکے, اس میں آپ کو کامیابی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہاؤس موجود ہے, اسمبلی چلتی رہے گی, پارلیمنٹ چلتی رہے گی. قانون اگر ایک مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے اور وہ آئین کے تحت آپ کو حاصل نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آتی نا. معاملات چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گی. اس پہ اب کوئی مجھے زیادہ بڑا رکھنا نظر نہیں آتا. کتنا وقت دیا جا رہا ہے؟ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں. الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر سپریم کورٹ وضاحت کا معاملہ ہے. ڈپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا ہے. مزید تفصیل جانیں گے جی نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے. قیوم صدیقی بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جولائی کو جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک 25 جولائی کو متفرق درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا پارٹی سٹرکچر موجود نہیں ہے, تو وہ 41 ارکان کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے حوالے سے ابہام ہے, تو اس کی کلیریفیکیشن کی جائے. جس پر جو ہے وہ 14 ستمبر کو ایک کلیریفیکیشن آرڈر کلیریفیکیشن ان چیمبر جو سماعت کا تھا وہ آیا. اس حوالے سے جو ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار نے یہ نوٹ جو ہے وہ رجسٹرار کو لکھا ہے, اور اس میں ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ہے کہ 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے کو وضاحت جاری کی ہے, جبکہ صورتحال یہ ہے کہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے نہ تو کوئی نوٹس جاری کیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کاز لسٹ جاری کی گئی, اور الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر جو سپریم کورٹ پر وضاحت جاری کی گئی ہے اس حوالے سے جو ایکچوئل آرڈر ہے وہ آرڈر بھی یہ جو ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے خط لکھا گیا ہے وہ کوئی رات 8 بجے 14 ستمبر کو لکھا گیا ہے کہ رات 8 بجے تک جو حکم نامہ ہے جو کہ چل رہا ہے اور میڈیا کے اندر اور ابھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا, اس حوالے سے جو ہے وہ جو ایکچوئل آرڈر ہے جج صاحبان کا وہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
اب 12 جولائی کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی وضاحت پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا ہے. اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف سے. نوشین، اجلاس کا حوال بتائیے. جی بالکل، جو سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحتی بیان لکھا گیا ہے اس کے اوپر آج سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹ آیا ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کا تفصیلی غور کیا گیا اور لارڈ ٹیم کی جانب سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے پر مشاورت جاری رہے گی اور اب دوبارہ اجلاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا. جی ٹھیک ہے نوشین، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ صرف کسی فرد اور ٹائمنگ کی وجہ سے آئینی ترامیم کی مخالفت کی گئی. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کو کوئی فرد پسند نہیں اور موجودہ وقت سوٹ نہیں کرتا تو اپنی طاقت کسی اور جھولی میں ڈال آئے. ملک کی سمت چیف جسٹس سے نہیں اس ایوان نے متعین کرنی ہے. چینی کی قیمت چیف جسٹس سے نہیں آپ نے مقرر کرنی ہے. بجلی کے کھمبے چیف جسٹس سے نہیں آپ نے لگانے ہیں. مضبوط ہوں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. ترامیم کا مسودہ اب تک حتمی نہیں ہے. مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. جب کابینہ میں مسودہ منظور ہو جائے گا اسی کے بعد ایوان میں آئے گا. میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے. ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں. خدارہ مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا. چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا. چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے. منشور میں نے دینا ہے, میرے قائدین نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے, انہوں نے دینا ہے. ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا, ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا. کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی. رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے کہا ہے کہ انہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا بہت احترام ہے. قومی اسمبلی سے خطاب میں نوید قمر نے کہا ہے کہ یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جج ہمارے فائدے اور وہ جج ہمارے نقصان میں ہیں. نوید قمر نے کہا کہ افراد کی بجائے ترمیم کے مجموعی تصور کو دیکھا جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط. کنسپٹ پہ آئے, انڈیویجولز پہ تو بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. اگر کنسپٹ صحیح ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ آئے گا جج تو ہمارے فائدے کا ہوگا یا یہ جج آئے گا تو ہمیں نقصان دے گا. All the judges who have reached that level are all honorable to us. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اینڈ یہ ہم کیوں سمجھے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب, I think I have the highest admiration for him. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک کو آگے کر رہے ہیں اور ایک کو پیچھے کر رہے ہیں. تو یہ جو پروسیس بن جائے تو پھر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ who is the most appropriate person in the job. رہنما PTI اسد کیسر نے قومی اسمبلی سے خطاب میں سوال کیا کہ اگر مسودہ وزیر قانون کے پاس بھی نہیں ہے تو بتایا جائے کہ آئینی ترامیم کا نسخہ کیمیا کہاں سے آیا ہے. یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے, دوسروں کا کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے. یہ اپنے اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا, ڈرامہ بازی چل رہی تھی. یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں. عدلیہ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. چوری چپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے, قانون سازی نہیں کہی جا سکتی. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا سے سوال کیا گیا کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں حکومت کی ناکامی پر کیا کہیں گے تو فیصل واوڈا نے کہا کہ نااہلوں اور نکموں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. سر آپ کو تو گورنمنٹ سے زیادہ واقف سمجھا جا رہا ہے. بتائیں گے انشاءاللہ, گورنمنٹ کے لوگ نکلنے والے ان سے پوچھیں. لیکن یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترمیم جو ہو نہیں سکی, اتنا 2 دن ہلچل رہی ہے اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم پر وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ترمیم کی حتمی شکل اس وقت بنے گی جب مسودہ کابینہ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالا گیا ووٹ گنا جائے، اس میں کسی کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ عدالتوں سے 26 سے 27 لاکھ مقدمات کا بوجھ کم ہونے میں کسی کا سیاسی مفاد نہیں ہے۔ آئین کو میثاق جمہوریت اور اس ایوان کی اجتماعی بصیرت کے مطابق بدلا جائے گا۔ اس کو کوئی فائنل شیپ نہیں دی گئی تھی جب تک کابینہ میں یہ پاس نہ ہوتا، اس کی کوئی فائنل شیپ جو ہے اس نے اختیار نہیں کرنی۔ ہم چاہتے تھے کہ میکسیمم، اور اب بھی چاہتے ہیں کہ ایک میکسیمم کنسنسس اس کے اوپر اس ہاؤس کا ڈیولپ ہو، اور یہ پروسیس جو ہے جاری اور ساری رہے گا۔ اور یہ تمام جو سجیشنز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو اس ڈرافٹ میں موجود ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ذہی شعور شخص جو ہے یا کوئی اور ادارہ جو ہے اس ملک کا ان چیزوں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کوئی اختلاف رکھتا ہو۔ تو اس میں کسی کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ عدالتوں میں جو کیس جو ہیں نپٹائے جائیں 26-27 لاکھ جو ہے، اس میں کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یا ووٹ جو ڈالا گیا وہ گنا جائے، اس میں کیا کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ہم آئین کو اس شیپ میں واپس لے کے آئیں گے جو سی او ڈی کے ساتھ جو ہے بالکل مطابقت رکھتا ہو، اور اس ہاؤس کے کولیکٹیو جو اس کا ایک وزڈم ہے اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ رہنما سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کل مولانا فضل الرحمان نے جمہوریت کے لیے بہت مثبت کردار ادا کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو میں حامد رضا نے کہا کہ حکومت کو خود نہیں پتہ یہ ترامیم کون لا رہا ہے۔ مولانا صاحب کی کردار میں بہت خوش آئندہ مولانا نے دیکھیں پاکستان کے لیے، اور مولانا نے حیثیت مجموعی ایک انتہائی پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور اسی کی ہم توقع کر رہے تھے مولانا سے۔ اگر آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی گئی حکومت کی طرف سے تو کون لے کر آ رہے ہیں؟ حکومت کو بھی نہیں پتا کون لے کے آ رہا ہے۔ حکومت کو کیا لگتا ہے کہ نمبر پورے کر جائے گی؟ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مولانا کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سے واضح جواب مانگ لیا ہے۔ سماعت کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ وزارت دفاع کی طرف سے بیان دے رہے ہیں، اب تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے سوال کا واضح جواب نہیں دیا جا رہا۔ اگر ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جائے گا تو یہ کیس نمٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح ملٹری ٹرائل پر آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وزارت دفاع سے واضح جواب حاصل کرنے کے لیے عدالت سے وقت دینے کی درخواست کی ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وقت دیتے ہیں کہ اس بارے میں واضح ہدایات لے کر آئیں۔ اس کیس کی مزید سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ میزبان چین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا تھا۔ 4 پینلٹی شوٹ آؤٹ ضائع کرنے کے سبب پاکستان کا ایونٹ کے فیصلہ کن میچ میں پہنچنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چین پہلی بار ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز اور لائنز کے درمیان مقابلہ ہو گیا۔ میچ میں پینتھرز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 47ویں اوور میں 283 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مبصر خان نے 90، حیدر علی نے 84 اور کپتان شاداب خان نے 37 رنز بنائے۔ احمد دانیال اور شاہین شاہ افریدی نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں لائنز کی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے۔